अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद के मौके पर कोशिश हमारी यही होती है कि एक मुनफरिद शो पेश करें और जो यूजुअली जो सीरियस प्रोग्राम्स होते हैं, जो सियासत से जुड़े होते हैं, लड़ाई झगड़े भी उसमें अक्सर हो जाते हैं, उससे हटकर कुछ इनलाइटेंड सी गुफ्तगू करें और ऐसे लोग आपके सामने लेके आएँ जो कि एक इंस्पिरेशन हो। आज भी हमने ऐसे ही मेहमानों को चुना है जो हैं तो एक ही ख़ानदान से, लेकिन हर एक फ़र्द इस ख़ानदान में अपने अपने शुबे में हर फन मौला है। आज खुसूसी तौर पर हमने दावत दी है जनरल रिटायर्ड अज़हर महमूद कियानी साहब को, बिलाल अज़हर कियानी को और उरूज कियानी को। अज़हर कियानी साहब का नाम किसी तारुफ का मुताज नहीं, खुसूसन जब पाकिस्तान में शुबे तिब मसीहाई की बात हो, उनकी गिरां कदर खिदमात से कौन वाकिफ़ नहीं है। जनरल कियानी साहब पाकिस्तान में आर्ज़े कल्ब के सिलसिले में जो सस्ता इलाज और आला मेयार की लेबॉर्ट्रीज, उसके अलावा हॉस्पिटल सेटअप करने में रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बात हो और AFIC की बात हो, ना सिर्फ महारत वो रखते बल्कि कोरोना की पहली लहर में आपकी मुआवनत से एक वक्त में 6 मरीजों को बेक वक्त पाकिस्तान के अंदर सहूलत मुहैया करने का कारनामा भी आपने सर अंजाम दिया। इसी तरह जनरल कियानी साहब के साहबजादे बिलाल अज़हर कियानी मुल्की सियासत मैदान में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बिलाल अज़हर कियानी बरसर इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून के मरकजी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल भी हैं और इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर भी हैं। वो UK में भी काम कर चुके हैं। बिलाल कियानी मुस्लिम लीग नून के साबिका दौर में बतौर कंसल्टेंट निजकारी और तवानाई की वजारत में भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। जनरल अज़हर कियानी साहब के ख़ानदान का एक और इंतहाई रोशन चेहरा उनकी साहबजादी उरूज कियानी है और दिलचस्प तौर पर उरूज कियानी ने स्पोर्ट्स के शुबे में अपना लोहा ऐसे मनवाया कि अपनी मिसाल आप वो बन गई हैं। इस वक्त उरूज जो हैं वो पाकिस्तान की कौमी नेज़ाबाजी टीम की जो हैं वो अभी तक वो कप्तान थी, अभी वो टीम दोबारा से बन रही है। इसके अलावा उरूज कियानी पहली और अब तक वाहिद खातून खिलाड़ी हैं जिन्होंने चारबाग नेज़ाबाजी क्लब में मर्द खिलाड़ियों के साथ अपनी खेल की महारत भी दिखाई है और नेज़ाबाजी की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वो बोर्ड मेंबर भी इलेक्ट हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ा और मुनफरिद जो है ऑनर है पाकिस्तान के लिए। दिलचस्प और कामयाब ख़ानदान से तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद वाले दिन जो है आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे तो बिलाल साहब की बात की जाए तो उनको तो ईद पर भी शहबाज शरीफ साहब की कॉल, इमरजेंसी कॉल के लिए तैयार रहना चाहिए। जनरल साहब आपसे आगाज़ करेंगे, आप फिर उरूज और बिलाल कैसे देखते हैं जितनी आपको अल्लाह ताला ने कामयाबियाँ अता फरमाई, उनसे नवाजा, ये दोनों भी उन्हीं नक्शे कदम पर जा रहे हैं, तो फील कैसा होता है आपको? जी, सबसे पहले आपको और सब नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये आगे जाके उसी हिसाब से अपने काबिलियत के हिसाब से परफॉर्म करते जाएंगे अपने अपने शोबे में। और बिलाल का तो मैं बताता जाऊँ कि बिलाल जो है वो जैसे आपने कहा कि UK में काम करते थे और वहाँ पे किसी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट थे JP मॉर्गन में, और ये सिर्फ वालदा के कहने पे रिज़ाइन करके आए थे, अदरवाइज आई थिंक उनके लिए वहाँ पे इतना पोटेंशियल था और उन्होंने कहा था कि आपने 7 साल के बाद मिस बहुत करती थी या वो समझती मिस बहुत करती, उन्होंने कहा था 7 साल के बाद आपने वापस आ जाना है और फिर यहाँ पे आके अपने मुल्क पे आके खिदमत अंजाम देनी। आई थिंक क्रेडिट बिलाल को जाता है और बिलाल ने एक डिसीजन वालदा के कहने पे किया। मैं होता तो शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाता, क्योंकि आपके वहाँ पे जो पोटेंशियल होता है और जो वहाँ पे करियर होता है, जो पैकेजेस वहाँ पे होते हैं, जो फैसिलिटीज़ वहाँ पे, वो यहाँ पे तो नहीं मिलती। तो बिलाल से मैंने पूछा तो उस वक्त मैंने कहा यार बात तो ना फ्रस्ट्रेट ना होना, इधर आके ये ना कहना गलती मैंने की है। तो उसने एक बात जो की जिसने मुझे बड़ा इंप्रेस किया था, उसने कहा जी कि पापा कि अगर मुझे ये बता दें वर्स्ट कम वर्स्ट, मेरे पास खाने के लिए कुछ ना हो तो 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, और अगर कहीं मुझे एक ज़रूरत पड़ी आपकी गाड़ी की तो मैं आपकी गाड़ी जो है वो उधार ले सकता हूँ। तो मैंने कहा बस दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ये आपकी है तो ये बंदा यहाँ पे आके गुजारा कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जो अल्लाह ताला ने करम किया, बाकी ये अपने काम करते रहे, अब इस स्टेज पे पहुँच गया है, तो माशाल्लाह अपने जो उसकी स्पेशलिटी है और उसका जो अपना शोबा है उसमें परफॉर्म कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि जितनी दिलो जान से मेहनत करके मुल्क की खिदमत कर सके वो खिदमत करे। अच्छा, ये तो बिलाल के बारे में आपका बड़ा ज़बरदस्त एक फीडबैक है। उरूज के बारे में बताइए थोड़ा सा कि बचपन से कैसी थी और नेज़ाबाजी की तरफ जाना और फिर इतना ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करना, एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह की इनकी बचपन से पर्सनैलिटी थी? शुरू से जब से ये स्कूल में थी तो हमेशा हर जगह पे आगे आगे होती थी, और फिर जब इसकी राइडिंग क्लासेस शुरू हुई यहाँ पे रावलपिंडी में प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड जो हमारा राइडिंग स्कूल था उसमें,
تو وہاں پہ مجھے ان کے ٹرینرز نے اور ٹیچرز نے بتایا کہ شی ول بی دا بیسٹ رائڈر ان فیوچر انشاءاللہ، اگر یہ اسی طرح چلتی رہی اس وقت سے. اور یہ او لیول کر رہے تھے مطلب یا اے لیول میں تھی، اور اس وقت یہ پتہ چل گیا تھا جی کہ رائڈنگ، اور بیچ میں پھر اس کا گیپ آیا، لیکن ابھی ریسنٹلی نے شروع کیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ایک بندوں والی مردوں والی گیم ہے جو نیزہ بازی جو ہے، اور اسپیشلی یہ قسم مردوں کے ساتھ ایسوسیٹ زیادہ کی جاتی ہے. دین اس کی مسل اسٹرینتھ ہے، آپ کی فزیکل اسٹرینتھ ہوتی ہے، دین آپ کا بیلنس ہے، گھوڑے کو دوڑانا ہے، بگانا ہے، دین آپ کو کانفیڈنس لیول ایک چاہیے. تو وہ سب کے سب چیز جو ہے وہ عروج پہ موجود تھی، اور جب دیکھا کہ اس میں ہے تو میں نے کہ عروج کہا جی کہ دین اسکائی از دا لمٹ، آپ کوشش کریں اور جہاں پہ آپ پہنچ سکتی ہیں پہنچے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے. اور عروج یہ بتائے گا کہ اکثر ایک پریشر ہمارے اس طرح گھرانوں میں پریشر ہوتا ہے نا، آپ نے ڈاکٹر بننا ہے اور انجینئر بننا ہے، اور خیر اب تو چیزیں کافی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. جلن صاحب کا کچھ پریشر آپ پہ تھا کہ آپ نے یو ہیو ٹو ڈو ویل، بٹ یو ہیو ٹو ڈو ویل ان سچ اینڈ سچ پروفیشن، اسی پروفیشن میں آپ نے جانا ہے؟ جنرل صاحب کو صرف ایک پریشر تھا کہ میڈیوکر نہیں ہونا، تو ہی نیور وانٹڈ ٹو چوز اے فیلڈ فار اس. ہی سیڈ آپ خود فیلڈ چوز کریں گے اینڈ بٹ یو آر گوئنگ ٹو دین پٹ یور 100% انٹو اٹ. تو وہ ان کی بس ایک ہی ریکوائرمنٹ تھی کہ اپنی مرضی کی کرو تاکہ دل لگا رہے. اب ان کے لیے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ ان کا جو شعبہ ہے میڈیسن ہے وہ ان کے لیے کام نہیں ہے، وہ ان کا پیشن ہے، ان کا سارا شوق، ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ اٹ. اور پھر وہ جو کوالٹی دیتے ہیں اپنے کام کو، وہ پھر ہمارے لیے ایک ایگزامپل بن گئی تھی. تو بلال، میں نے، میرے چھوٹے بھائی نے، ہم تینوں نے اپنی مرضی کے شعبے چوز کیے، پر پھر اب ہم محنت کرتے ہیں تاکہ پروو کر سکے پیرنٹس کو کہ ان کی بات. اچھا، یہ جو نیزہ بازی ہے، یہ آپ نے پہلے ہارس رائڈنگ شروع کی، اس کے بعد اس طرف کیا آپ کے مائنڈ میں کیا تھا کہ مجھے بس اس کو چوز کرنا ہے ایز اے سپورٹس اور اس میں؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل. میں بلکہ اپنے بیٹے کو لے کے ہارس رائڈنگ کے لیے آئی تھی لنڈن سے. وی مووڈ بیک ریسنٹلی 3-4 سال پہلے. تو میں اپنے بیٹے کو لے کے ہارس رائڈنگ کے لیے گئی تھی. ادھر ایک کرنل صاحب تھے، انہوں نے کہا آپ نے پہلے کبھی کیا تو چڑھ جائیں گھوڑے پہ. وہ دن اور آج کا دن، پھر گھوڑے سے اترنے کا دل نہیں کیا. آئی تھنک وہ یاد آ گیا پرانا جو پی بی جی کا زمانہ تھا. بس اس میں یہ تھا کہ پھر مجھے بہت سپورٹ ملی. جس نے پوٹینشیل دیکھا اس نے مجھے ایڈوانس اسٹیجز پہ جانے دیا، ہیلپ کی، سپورٹ کی. تو کافی لوگوں کی وجہ سے یہاں تک پہنچی ہوں. اچھا ٹھیک. اچھا بلال صاحب، گھوڑے پہ تو آپ بھی چڑھتے ہیں لیکن اپنے حلقے میں چڑھتے ہیں نا، لوگوں سے ووٹ مانگنے جانتے ہیں. جی. تو سیاست کی طرف آنا، جلن صاحب کی ایک کیریئر ہسٹری رہی ہے، پھر میڈیکل فیلڈ میں اور اس میں بھی. تو اس طرف کیا آپ کیسے آ گئے؟ آپ خود بھی یو بلانگ ٹو مطلب جو اکانومی اور انرجی اور اس سیکٹر میں آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. وائی پالیٹکس؟ جی اچھا سوال ہے. بہت لوگ پوچھتے ہیں اور کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ قریب کے ہیں، کیونکہ آئی بلانگ ٹو اے پولیٹیکل ہاؤس ہولڈ. ہماری خاندان میں کوئی سیاست میں نہیں رہا کسی بھی سطح پہ پہلے. تو آفن پیپل تھنک کہ یہ ایک عجیب سا فیصلہ کیا تھا. بٹ اس کی ایک وجہ یہ تھی جی، جب میں لنڈن میں پڑھائی کے لیے گیا تھا، وہاں پہ ایک بینک میں نوکری کی تھی جس کا آپ نے ذکر کیا. پھر میں جب ملک واپس آیا تو بس جس طرح ہوتا ہے، کوئی نوکری کرنے کا ارادہ نہیں تھا. بٹ این اپرچونیٹی کیم کہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ان دنوں میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ اور اس دور کے سٹارٹ پہ پرائیویٹائزیشن پروگرام کافی وہ اسٹرانگ چل رہا تھا. تو آئی گاٹ کنیکٹڈ. سم ون سیڈ وی نیڈ پیپل لائک دس جن کا انویسٹمنٹ بینکنگ ایکسپیرینس ہے، اس طرح کے لوگ چاہیے. آئی اسپوک ٹو مائی فادر. انہوں نے کہا یار آپ سال ڈیڑھ یہاں پہ کام کر لو، پاکستان میں ہی پہلی دفعہ کام کر رہے ہو اور گورنمنٹ کا بھی تھوڑا تمہیں سینس مل جائے گی. تو اس انٹینشن کے ساتھ کہ شاید ہفتے 2 ہفتے بعد ہی گھر آ جاؤں اگر وہاں پہ نہ کوئی بات بنے. بٹ آئی اینڈڈ اپ بینگ دیئر. اس ٹائم پہ محمد زبیر صاحب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین تھے. جی بالکل. تو آئی اینڈڈ اپ اسپینڈنگ اراؤنڈ اے کپل آف ایئرز دیئر. جی تو آئی گاٹ اے لاٹ آف اپرچونیٹیز بیکاز آئی ٹولڈ دیم جی میں کام کرنے آیا ہوں، اگر آپ موقع دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے کاموں پہ ہم لگے رہیں گے. بٹ دے ور ویری کائنڈ. ہیم اینڈ سیکرٹری صاحب تھے اس ٹائم پہ. تو آئی اینڈڈ اپ آئی ایم ایف ریلیٹڈ ہماری انگیجمنٹس ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنر سے. پھر آئی واز ٹرانزیکشن مینیجر. تو آئی گاٹ لاٹ آف ایکسپوجر. تو وہ وہاں سے جب میں چھوڑا تھا تو مجھے موقع ملا پھر فائنانس منسٹری میں. اس ٹائم پہ اسحاق ڈار صاحب واز دا فائنانس منسٹر. تو آئی گاٹ این اپرچونیٹی. آئی واز آفرڈ دا اپرچونیٹی ٹو ورک ایز اے کنسلٹنٹ ان ہز آفس وچ واز اس ٹائم پہ کافی زبردست اپرچونیٹی تھی بیکاز ہی واز مینیجنگ اے لاٹ آف تھنگس. تو یو گاٹ اے برڈز آئی ویو. اور میرے لیے وہ حکومت کا ای سی سی میٹنگس میں بیٹھنا،
you know, a lot of things I got exposure to in the space of 1 year, which I frankly consider more rewarding than my 6 years abroad in the bank. In terms of تو اس کے بعد یہ frankly ایک وہ ٹیسٹ مل گیا آپ کہہ دیں کہ اس کا اور and I realized کہ اگر آپ نے impact کرنا ہے, if you're interested in making an impact, then there is no bigger platform than the government. نہیں, I agree with you, بالکل اس میں تو impact کی بات ہوتی ہے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو جلن صاحب کی گاڑی جو ہے وہ لون پہ نہیں لینی پڑی. تو ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, جس کے بعد یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین, عید کا شو ہے اور ہمارے ساتھ بڑے انٹرسٹنگ اور ایسے مہمان موجود ہیں جو کہ انسپریشن ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر. جلن صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک تو 5 پرائم منسٹرز کے ساتھ پرسنل فزیشین رہ چکے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ ایک کے ساتھ جو بن جاتا ہے وہ اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ رہتا ہے. تو تھوڑا سا یہ ایکسپیرینس بتائیے کہ کیا, کیسے, کون پرائم منسٹر کون سا زیادہ بیمار ہو جاتا تھا, کون سا زیادہ گھبرا جاتا تھا. وہ باتیں تو خیر آپ نہیں بتا سکتے, لیکن اس ایکسپیرینس کے بارے میں ذرا بتائیے. یہ والا جو ایکسپیرینس تھا پرسنل فزیشین میں, بڑا رچ ایکسپیرینس تھا. اور اتنا ایکسپوئر تھا کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ کیسے چلتی ہے اور ہیڈ کوارٹر جو ایشلانس میں کیسے کام ہوتا ہے. اینڈ دین آپ ان کے ساتھ جو ٹریول کرتے ہیں اور دین اسٹیٹ وزٹس ہوتے ہیں اور جاتے ہیں, بہت کچھ سیکھتے ہیں. ایک تو نواز شریف صاحب تھے. نہیں, اس میں سب سے پہلے ظفر اللہ جمالی صاحب مرحوم تھے. میرے پہلے پرائم منسٹر وہ تھے. پھر اس کے بعد سومرو صاحب تھے, پھر چودھری شجاعت صاحب تھے, پھر شوکت عزیز صاحب تھے, پھر اس کے بعد یوسف رضا گیلانی صاحب تھے. نواز شریف صاحب کے ساتھ میں پرسنل فزیشین نہیں رہا. اچھا جی, یہ باقی جو 5 تھے. اس کے بعد پھر میں 9 کے بعد پھر پریزیڈنٹ کا پرسنل فزیشین اس میں ہو گیا. تو اس میں وہی والی آپ کی بات ہے کہ ہوتا ہی ہے کہ ایک کے ساتھ ہوتا تھا, لیکن جب آپ سروس میں ہوتے ہیں تو پھر آپ گورنمنٹ کے ملازم ہوتے ہیں, جہاں بھی وہ آپ کو اپوائنٹمنٹ کر دیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بہت بڑی آنر ہوتی ہے کہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ کے ساتھ اور چیف ایگزیکٹو کے ساتھ آپ کام کر رہے ہو. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, سیکھتے ہیں آپ, ساتھ بھی جا کے سیکھتے ہیں, ٹریولنگ میں بھی سیکھتے ہیں. اچھا, یہ لوگ آپ پہ بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں؟ کچھ لوگ ان کا اپنے پروٹوکولز بھی ہوتے ہیں نا کہ کچھ یہ نہ ہو جائے, کچھ وہ نہ ہو جائے. نہیں, بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں. دیکھیں, وہ آپ کی ایک ذمہ داری, رسپانسبلٹی آپ کو دی گئی اور ایک آنر ہے جو آپ کو دی گئی, اور آپ نے اس کو 100% آپ پہ ڈیلیور کرنا ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ بڑی زبردست ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشنز بھی آتی ہیں, میڈیکل سچویشنز بھی آتی ہیں, ادروائز سچویشنز بھی آتی ہیں. دین یو آر دی ایڈوائزر. اور آپ نے جو کہنا ہے, آپ جا رہے ہیں, ٹریول کر رہے ہیں, راستے میں کوئی پرابلم ہو گیا, وہاں پہ پہنچ گیا, وہاں پہ پرابلم ہو گیا, بیفور میٹنگز ہیں, آپ نے اپنے پرائم منسٹر کو فٹ کرنا ہے اس میٹنگ سے پہلے. اور جو چیزیں ہیں وہ آپ نے وہاں پہ جو پاسبل ہے وہ ہو سکتے ہیں. اور ہم اس کے حساب سے ہی اپنے آپ کو اکوپ کر کے ٹریول کرتے تھے کہ ہمارے پاس ہر ایک چیز موجود ہو. اور تاکہ بینگ اے کارڈیالوجسٹ مجھے ایج تھا کہ میرے پاس جو ہے خدا نخواستہ کوئی کارڈیک فار دیٹ میٹر کوئی بھی ایمرجنسی ہو جائے تو آپ اسے ہینڈل کر سکے, اور ڈیورنگ دی ٹریولنگ ان دی پلین اور ان دا ایئر آپ جو مینج کر سکے. کیونکہ کئی دفعہ آپ کو لینڈ نہیں کرنا پڑتا, جو آپ کے پاس اندر پڑا ہوا جہاز میں اسی وہی ٹریٹمنٹ آپ نے وہ اندر کرنی ہے وہ کر سکتے. کچھ ایسا انٹرسٹنگ واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے؟ وہ اب ہوتے ہیں لیکن وہ کانفیڈینشیل ہوتے ہیں. اچھا, آپ AFIC کو بھی آپ نے ہیڈ کیا, اور میں ذرا اپنے ویور سے ایک سٹوری بھی شیئر کرنا چاہوں گا. راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی. ہوا یہ کہ میرے والد صاحب, میں ہاسپٹل کا نام نہیں لوں گا, وہاں پہ 2 مہینے ایڈمٹڈ تھے, لیکن ان کی کنڈیشن ورس ہوتی جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بس گھر لے جائیں اور ان سے دعائیں لیں اور ان کے لیے دعائیں کریں. تو آئی گاٹ ان ٹچ ود جلن صاحب. اس وقت یہ نہ مجھے جانتے تھے نہ میں ان کو جانتا تھا, لیکن ان کا نام کافی سنا تھا. تو ان کو ایک میسج کیا, ہی واز ویری کائنڈ. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو فوراً راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی لے جائیں. اور یہ وہ وقت تھا جب یہ ریٹائرڈ ہو چکے تھے, لیکن اس ہاسپٹل میں جہاں میں گیا تو ود ان 3-4 ویکس والد صاحب کی میری کنڈیشن جو ہے وہ مطلب ان ایکسپیکٹڈلی جس طرح سے وہاں پہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, بالکل جو ایک NHS UK کا ایک ماڈل تھا وہ اس ہاسپٹل میں ہمیں دیکھنے کو ملا. اور جلن صاحب سے میری ملاقات کبھی ہوئی نہیں تھی, یہ فرسٹ ٹائم میں اور جلن صاحب سے ملنے. تو یہ سر وہ آپ نے بنایا پورا آپ کا ایک ماڈل تھا. کیوں ہم اس طرح کے ادارے جو ہیں وہ پاکستان میں بنا نہیں پائے زیادہ؟ آئی تھنک اس میں سے بڑی 2-3 چیزیں. اس میں ٹرائنگل ہے جس کا ہونا بہت ضروری ہے, ایک ہی پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ, اس کی جو ہے نا ولنگنیس وہ چاہیے ہوتی ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں. پھر ہوتا ہے کہ سلیکشن آف دی جو پروفیشنل, صحیح پروفیشنل آپ سلیکٹ کر لیں. اور تیسرا ہے کہ بیوروکریسی بیچ میں.
ये इनकी जब अच्छी कोऑर्डिनेशन होती है और पॉलिटिकल लीडरशिप की जो है वो बीच में विल हो तो फिर कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, और बंदा सही डिलीवर करने वाला वहाँ पे बैठा और ब्यूरोक्रेसी उसको फैसिलिटेट कर रही है जो जो उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपके सारे हॉस्पिटल ऐसे ही हो सकते हैं। देखिए मैं AFIC से रिटायर होके आया था, एक आर्मी का माहौल था, एक आर्मी का डिसिप्लिन था, जहाँ पे आप जो ऑर्डर करते हैं वो फौरन कैरी आउट करते हैं, वहाँ का एटीट्यूड टोटली डिफरेंट है, डिसिप्लिन एटीट्यूड है। आप सिविल में आते हैं, लोगों का एटीट्यूड डिफरेंट है, आप कहते हैं नहीं होता, बताना पड़ता है, फिर कई दफ़ा उन्हें नहीं पता होता, फिर करके बताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि ऐसे करो, वो चीज़ें आती हैं। लेकिन इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस जब, लेकिन मैं आपको बताऊँ इस गांव में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जी। मैंने 2 जगह पे देखा, एक इस हॉस्पिटल को जब चलाया और एक में जब प्राइम मिनिस्टर साहब पर्सनल फिजिशियन था तो अर्थक्वेक आया था जी। उस अर्थक्वेक में जिस हिसाब से ये कौम उठी थी और जिस तरीके से इसका रिस्पॉन्स था और जो डिलीवर किया था गवर्नमेंट ने और प्लस लोगों ने जो डिलीवर किया था, ये कॉम है क्राइसिस की, और आप इसको कोई सही लीडरशिप मिल जाए, आगे ले जाएं तो आप इम्पॉसिबल जो है वो कर सकते हैं यहाँ पे, और जो कि आजकल सिचुएशन अल्लाह करे कि इस सिचुएशन में से आप निकले। लेकिन हर चीज़ मुमकिन है इस मुल्क में, सही पॉलिटिकल लीडरशिप मिल जाए, सही बंदा प्रोफेशनल डिलीवर करने में मिल जाए, और हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है जो बैठे वो उसको फैसिलिटेट करे। अरूज ये बताइए आप कितना अरसा लंदन में रही, मतलब यूके में? 11 साल, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम। क्या जब वापस आई तो बुनियादी तौर पर फ़र्क आपको क्या महसूस होता है दोनों सोसाइटीज़ में, डिफरेंट प्रोफेशंस में, द वे पीपल कम अक्रॉस, क्या वो चीज़ है कि हमें उस पर ज़्यादा काम करना चाहिए आपके ख्याल? देखिए एक चीज़ जो मैंने नोट की है विच इज़ ऑल्सो अनफॉर्चुनेट इज़ अ लिटिल प्रोफेशनलिज्म गोज़ अ लॉन्ग वे इन पाकिस्तान। यू स्टैंड आउट इमीडिएटली, which is should not be a requirement. It should not be an idealistic sort of a property किसी बंदे में। ये हर फर्द जो एक कोई प्रोफेशन में है जो काम कर रहा है उसमें होनी चाहिए। तो मैंने ये चीज़ बस यहाँ नोट की थी कि आप यूके में तो बहुत सैचुरेटेड है, आपका पूरी दुनिया का टैलेंट वहाँ बैठा हुआ होता है, तो वहाँ स्टैंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। एंड आप एक लैडर क्लाइम करते हो और लोगों से इंस्पायर होके यू वर्क हार्डर, आप अपनी एथिक्स बढ़ाते हो, अपना प्रोफेशनलिज्म बढ़ाते हो, अपनी ट्रेनिंग, एजुकेशन। यहाँ पे आप अपना बार खुद सेट करते हैं। और अगर इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो मैं यही कहूँगी कि आप के लिए इट्स नॉट इनफ, आप अपने आप को बस प्रोग्रेस के उसमें डालते रहो कि मैंने इससे भी बेहतर करना है, तो पोटेंशियल बहुत है। इन्वायरमेंट बहुत सपोर्टिव है, अनलाइक व्हाट आई यूज्ड टू हेयर कि जी पाकिस्तान में लोग सपोर्टिव नहीं है। बीइंग इन नेज़ाबाजी जो कि बिल्कुल आप कह लें कि लैंडलॉर्ड्स का एक इवेंट और फिर कम्प्लीटली मर्ज, मुझे इतनी सपोर्ट और रिस्पेक्ट मिली है विच वॉज अगर आप मीडिया पे जाते या जो इमेज मुझे दी जाती थी लंदन में उससे ऑपोजिट थी कि तो फैसिलिटेट करने वाले लोग बहुत है, सपोर्ट करने वाले लोग बहुत है, बस थोड़ा सा डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म जो है आपके काम मुमकिन कर देता है यहाँ पे। नहीं, आई एग्री विद यू। बिलाल साहब ये बताइएगा कि खैर आपने भी यूके में काफ़ी टाइम गुजारा और तकरीबन यही पॉइंट ऑफ व्यू जो है आपका भी होगा। डू यू एग्री विद रूज या? जी आई थिंक मतलब अपने एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो जी देखिए 2 चीज़ें आई थिंक, एक तो फ्रैंकली अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि ज़िंदगी में सारी जो आपकी ज़रूरियात होती हैं वो हमें बचपन से मिली हैं, जो हर किसी को नहीं नसीब होती हैं। आई थिंक वी आर वन ऑफ द वेरी फॉर्चुनेट फ्यू जिनको आपको खाने पीने को जो दिल करता है मिल जाता है, तालीम के सारे मौके से आपको मिली है बचपन से जो आपको बुनियादी ज़रूरियात हैं। एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन क्रेडिट गोज़ टू माई पेरेंट्स एज वेल कि उन्होंने अल्लाह ताला वसीला बनाते हैं कि बाहर पढ़ने का मौका मिला। आई एम श्योर यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे ज़्यादा काबिल होंगे, काफ़ी ज़्यादा काबिल होंगे, मगर उनको शायद वो मौके नहीं मिले, और यही हमारी ज़िम्मेदारी है कि अब हम जो कर सकते हैं वो मौके फ़राम करें। बट उसके बाद अब इस तरह की जब आप रिलेटिवली पेरेंट्स ने हर सहूलियात आपको फराम की, तो जब आप बाहर जाते हैं ना तो थोड़ी सी यहाँ की कुछ चीज़ों की आदत वहाँ की नहीं होती, जो आपके अंदर थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आती है, आपकी सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ जाती है। हम यहाँ पे घर में आपको डोमेस्टिक हेल्प की आदत होती है और दीगर चीज़ें होती है, तो मेरे ख्याल से दैट गोज़ अलॉन्ग विद। दूसरा, बाहर जो काम करके आप मेरे ख्याल से एक वर्क एथिक और एक सर्टन शायद ह्यूमिलिटी आपके अंदर पीस के डाल दी जाती है, which helps. Now I think जब आप वापस आते हैं तो एडजस्टमेंट थोड़ी मुश्किल कभी कभी होती है, क्योंकि वहाँ पे आपको एक आदत पड़ जाती है कि हर काम आपको किसी से कुछ कहना नहीं पड़ता, किसी की मदद नहीं मांगनी पड़ती, ख्वाह वो बैंक हो, ख्वाह वो लोकल काउंसिल के मामलात हो, ख्वाह वो काउंसिल टैक्स हो।
وہ کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جب وہ واپس آتے ہیں تنگ کرتی ہے. But otherwise, I mean, you know, they are very different experiences living here and living مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کام کرنا جو ہے کتنا آسان ہے؟ مجھے جی I like the way you framed the question. دیکھیں جی he's a hard task master and I think that's exactly what he should be. اور ہم آف لائن بھی بات کر رہے تھے اور یہ بات لوگ جانتے ہیں, بلکہ آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن بھی جب باتیں کرتی ہے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے. he gets up very early, he starts very early, but it's not just about how early he gets up and how many meetings he takes. It's about the fact کہ وہ meetings کا جو nature ہوتا ہے it's very goal oriented. He really doesn't allow time to be spent on things that don't matter. He wants the presentations to be very crisp, very short. If he feels the conversation is going wayward, he brings it back. So not only are those meetings, you know, large in terms of numbers, I mean, he packs a lot into his day, magar wo jo meetings hoti hain uske andar he makes sure ki wo substantive rahe and you make progress. And I think that's exactly what we need. Dusri baat main ye apne tajrbe se kahunga کہ مثال کے طور پہ میرا معیشت یا اکانومی سے کی شعبے سے تعلق ہے. آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف دا پروفیشن اینڈ آئی ٹرائی ٹو ڈو وٹ ایور آئی کین, بٹ ہی ہیز اے گرپ آن دیز تھنگز مور دین واٹ یو وڈ ایکسپیکٹ جنرلی. کہ ایک جن کو ہم کہیں کہ یو نو لیڈرز ہوتے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں, یو نو جنرلی دا آئیڈیاز, بٹ ہی ریئلی ڈز ہیو دا ایبلٹی ٹو گراسپ اٹ وچ ہیلپس بیکاز دیٹ ہیلپس گیٹ ڈیسیجنز اینڈ ایکوریٹ ڈیسیجنز. تو you're right, I mean, but he keeps everyone on their toes. He definitely does. اچھا جن صاحب یہ بتائے گا کہ زیادہ مار کس کو پڑی ہے دونوں میں, عروج کو یا بلال کو بچپن میں؟ نہیں مار کسی کو نہیں پڑی. اچھا ہاں, یہ بلال جو تھا وہ گیٹر ٹائپ تھا اور ٹاپر تھے, آئی تھنک اس میں سے اسٹریٹ ایز لینے والے تھے. اور عروج نے مجھے کہا کہ جی کہ پاپا اگر میرے بھی مارکس اچھے آ گئے, گریڈز اچھے آ گئے, تو کیا مجھے بھی آپ باہر جو اوورسیز اسٹڈیز کے لیے بھیجیں گے؟ تو میں نے کہا یس آپ لے کے آؤ مارکس تو آپ کو بھیجیں گے. اور لکیلی آئی تھنک بلال آلریڈی وہاں پہ تھا, تو اس نے پھر دین یہ دونوں کٹھے رہے. اور یہ عروج کا بھی اس نے اسٹیٹ ایز لے آئی, پھر اس کی ایڈمیشن وہاں پہ یونیورسٹی میں ہوگی, تو یہ پھر چلی گئی. عروج کیا جن صاحب نے کوئی ایسا اسٹرکٹ یا امی نے کوئی ایسا اسٹرکٹ کہ جی آپ نے بس پڑھنا ہی ہے؟ بعض پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں نا کہ بہت زیادہ اسٹرکٹنس ہوتی ہے ان کی. ڈسپلن تو خیر چونکہ آرمی میں تھے جن صاحب, وہ ڈسپلن تو آبویسلی ایک ہوتا ہے, لیکن کیا بہت زیادہ اسٹرکٹ تھا وہ معاملہ یا یو کوڈ گیٹ اوے ود تھنگز؟ اور آئی تھنک وہ سب سے زیادہ پریشر بلال نے کاٹا ہوا ہے ایکیڈیمک پرفارمنس کا. میں نے تھوڑا سا آرٹ کا راؤٹ بھی لیا تھا, تو میری آدھے سے زیادہ سبجیکٹس انہیں سمجھ نہیں آتے تھے آرٹ میں گریڈنگ کیسے ہوتی ہے کیا. لیکن بس ایسا سیٹ کہ دے ور مور کہ ایک ہولسٹک اپروچ تھی کہ آپ اسپورٹس میں بھی ہوں, آپ ایگزامس بھی دیں, آپ فیملی کے ساتھ فیملی ٹائم کے ساتھ ابھی تک دیر از نو کمپرومائز. ہم اپنے گھروں بچوں والے ہوتے ہیں پر دیر از نو کمپرومائز, ماشاء اللہ وے ویری کلوز نیٹ. تو وہ ماحول تھے, ان کی ڈیمانڈس بڑی اسٹریٹ فارورڈ تھی, پر ناٹ این انہیلدی پریشر. اٹ واز سم تھنگ دیٹ ہیلپڈ اس. ایک چیز کو پرائورٹائز کر کے نہیں بیٹھ گئے تھے, سب کچھ اکٹھے کرنا سیکھ. چلیں آپ پہ تو اتنا پریشر پڑا بھی نہیں ہے. بلال سے پوچھتے ہیں کہ کیا جن صاحب کا جو پریشر تھا, کبھی یہ سوچا کہ یار یہ کس گھر میں میں آ گیا ہوں, مجھے کہیں اور یہ نہیں, مگر یہ تھا ضرور تھا کہ اٹ واز pleasing the teachers was not the harder task. He didn't care. وہ مجھے یاد ہے بچپن میں بھی اسکور تو انہوں نے کہا جی ہر کسی کا 30 میں سے منتھلی ایگزام ہے تو 90% کسی ایک سبجیکٹ میں کم نہیں ہو سکتے مثال کے طور پہ. بٹ وین آئی واز ان مائی ہائر ایئرز ان دا سینس کہ آپ سیکنڈری اسکول میں او اے لیولس کا ٹائم ہوتا ہے, تو کبھی کبھی مجھے کہتے تھے تمہارا پرسوں ایگزام ہے, تم فٹ بال کھیلنے جا رہے ہو, بیکاز آئی واز اسپورٹی, میں اپنا ہاؤس کیپٹن بھی تھا, تو میرے سارے دوست بھی اسپورٹس کی تھے. پڑھائی اپنی جگہ, مگر دوست وہ تھے جو ماشاء اللہ پڑھائی میں مجھ سے تھوڑے مختلف تھے. تو مجھے اکثر یہ شکایت کرتے تھے کہ تم باہر پڑھائی کھیلنے جا رہے ہو, پرسوں ایگزام ہے. تو پھر میرا اور ان کا ایک سیریس کانورسیشن اور معاہدہ ہوا تھا کہ میں نے کہا جی ایز لانگ ایز آئی گیٹ دا ریزلٹس یو ڈونٹ کوسچن ہاؤ مینی آورز آئی اسپینڈ آن دا اسپورٹس گراؤنڈ. اینڈ اس کے بعد دیٹ آلموسٹ بیکیم این انسینٹیو. اور میں دوستوں کو بھی یہی سمجھاتا تھا یار تھوڑا سا ٹائم میرے ساتھ ویسے ہی لگا لیا کرو, نمبر اچھے آئیں گے, کوئی تنگ نہیں کرے گا. صحیح بات ہے. چلے ایک بریک لے لیں, پھر یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رہے. ویلکم بیک ناظرین, آئی ہوپ کہ آپ عید کو انجوائے کر رہے ہوں گے. گوشت زیادہ نہ کھائیے گا. عروج تھوڑا سا لائٹ سے گفتگو بھی اب کرتے ہیں. فوڈی کون ہے فیملی میں سب سے زیادہ؟ اب تو ویسے ہی عید پہ بلال صاحب کیا کھایا اور کیا ابھی پلاننگ کیا ہے؟ باربیکیو آگے پیچھے جو کچھ سامنے رکھ دیا جائے جی. اچھا عید کے دنوں میں کوئی ہماری جی جس طرح
بڑی عید پہ ران ہوتی ہے, حلیم ہوتا ہے, شیر خورما ہوتا ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جی وہی. اور آپ نے دیکھا ہے پھر لوگوں کا, رشتہ داروں کا اپنے گھر آنا ہوتا ہے, دوستوں کے اور رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں, تو وہ تو لگتا ہے آپ مسلسل ہی 3 دن بس کھا ہی رہے ہوتے ہیں. The only breaks you take are when you're driving in between houses. اچھا, ایک ویسے 2 چیزوں پہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ شرارتی کون ہے اور فوڈی کون ہے, مطلب کوئی اس میں, اور اس پہ ایک یونانیمس ویو ہے, اس پہ ایک یونانیمس ویو ہے. اچھا فیملی کے اندر جی. اچھا تو جن صاحب آپ کو کہتے نہیں ہیں کہ یار تھوڑا سا دیکھ کے کھاؤ ذرا؟ وہ کہتے ہیں, بلکہ میں ڈائٹ کو کافی زیادہ پیتا ہوں, تو وہ بھی ان پہ بطور کارڈیولوجسٹ ان کو گلا ہوتا ہے, تو عام طور پہ میں رات کے کھانے میں ایک پیتا ہوں سامنے اور ایک چھپ کے بعد بھی پیتا ہوں. اچھا وہ معاملہ بھی ہے. اچھا جن صاحب, میوزک کوئی کیا فیملی میں ایسی چوائسیز ہیں جو سیم ہیں میوزک میں یا الگ الگ؟ ایک میوزک ہوتا ہے جو فیملی کے ساتھ سنا جاتا ہے, ایک ہوتا ہے جو ہم بہن بھائی اپنی گاڑی میں اگر سنتے ہیں, تو وہ ٹیسٹ کافی سملر ہے. اینڈ لکلی ان کے اسپاؤسز وی آل گیٹ ٹوگیدر, وی ہیو دا سیم ٹیسٹ. سو ایون وین اٹ کمس ٹو فوڈ, کھانا ہو جائے, میوزک ہو جائے, ہمارا کافی کچھ ملتا جلتا ہے. ٹھیک, تو ابھی بھی عروج تو شاید آپ الگ رہتی ہیں یا ایک ہی گھر میں؟ میں الگ رہتی ہوں, باقی سارے اکٹھے. تو یہ جن صاحب کمبائنڈ فیملی, اب تو آہستہ آہستہ نا وہ کانسیپٹ کہ بس شادی ہو گئی اور بس جسٹ موو آؤٹ, قریبی ان کو کہیں گھر لے دیں کہ معاملات جو ہیں, تو ابھی تک آپ سوچتے ہیں کہ کمبائنڈ فیملی میں جب تک رہا جا سکے تو آج اس وقت تک جب تک بچے کمفرٹیبل رہیں, انہیں کوئی ایشو نہ ہو, تو آئی تھنک اس کا کوئی میچ نہیں ہے. اچھا بلال, یہ بتائیے گا کہ کبھی کچھ ایسا کرنے کو دل کا ہو لیکن یار جن صاحب کیا کہیں گے تو پھر چھپ کے کر لوں, یا ایک ہوتا ہے نا, ایک بعض پیرنٹس اگر آپ کے ساتھ گھر پہ نہیں ہے تو وہ ایک الگ بندہ ایک فیل بھی کرتا ہے. اچھا, وہ آپ گھر کے حوالے سے اسی کانٹیکٹ نہیں, ایسا میں آپ کو بتاؤں جی آنیسٹلی, جب میں واپس آیا تھا تو آئی واز آلریڈی میریڈ, اینڈ اس ٹائم پہ ہماری ایک بات ہوئی تھی, تو دیو آلویز بین فرینکلی جی ویری, ہمیں ان نے کبھی اس طرح کی چیز محسوس پیرنٹس نے بھی نہیں ہونے دی, کبھی مجھے اس طرح کی چیز محسوس نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم پوچھتے ہیں یا دیر ان دا نو کہ ہم کیا کریں, وہ گھر کا ایک طریقہ کار ہے. مگر ایک پوائنٹ میں ضرور, جو آپ پہلے ان سے بات کر رہے تھے, میں اس پہ مجھے خیال آیا تھا کہ اس چیز کا جو احساس ہے نا ٹائم اکٹھے اسپینڈ کرنے کا, یہ جب آپ باہر رہے ہوئے ہوں نا, تقریباً ایک ڈیکیڈ علیحدہ رہے ہوئے ہوں, تو اس چیز کی قدر اور احساس زیادہ ہو جاتا ہے. اور اب بچوں کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا ہے کہ چلے ہم تو اپنی مصروفیات میں دیگر میں دن میں مگن ہوتے ہیں, ایک ہمارے گھر میں ایک اچھا فیکٹر یہ ہے کہ رات کے ٹائم کا کھانا سب کا اکٹھے ہوتا ہے, تو دیٹ انشورس کہ صبح جو بھی اپنے ٹائم سے نکلا ہے, دوپہر جس کام پہ بھی گیا, رات کے کھانے پہ مور اور لیس کوشش ہوتی ہے, انلیس کہ شہباز شریف صاحب بلا لیں یا آپ کا ٹاک شو. تو یہ بات ہے, ایک یہ ایسپیکٹ ہے جی. دوسری جو گرینڈ چلڈرن والی بات جو ہے نا جی, وہ آئی تھنک وہ میرے پیرنٹس کا اور میرے بیٹوں کا اور عروج کا بیٹے, وہ جو ایک ٹائم اسپینڈ ٹوگیدر ہے نا جی, دیٹ از انویلیوبل آئی تھنک فار آل آف اس. مگر میرے خیال سے خاص طور پہ ان بچوں کے لیے بچپن کا ٹریجر ہے جس کو آپ, اس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے, تو اٹ ریئلی از کوائٹ اے بلیسنگ جی. ٹھیک, اچھا تھوڑا ٹائم رہتا ہے. عروج, میں آپ سے شروع کروں گا. میسج فار پاکستان اور نیت, اور خصوصاً جو ہماری خواتین ہیں, انفارچونیٹلی اس طرح سے سوسائٹی میں ان کا وہ کردار آج بھی ہمیں نظر نہیں آتا, جن میں ہماری بھی بہت ساری غلطیاں ہیں, لیکن اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم چیزوں کو جو ہیں وہ ٹرن اراؤنڈ کریں. اور عروج کا بہت بڑی ہمارے سامنے اگزامپل ہے کہ کیا اچیو کیا جا سکتا ہے, تو واٹس دا میسج یو وڈ لائک ٹو گیو؟ دیکھیے جی, میسج میں نے آئی تھنک دا فرسٹ تھنگ آئی سیڈ واز پروفیشنلزم. تھوڑی سی دیکھی بھی جاتی ہے, پکڑی بھی جاتی ہے اور اپریشیٹ بھی کی جاتی ہے. میں جو بھی ای ایف پی جو ہے پاکستان کی فیڈریشن, وہ بھی مرد چلاتے ہیں, جن میلوں میں جاتی ہوں وہ بھی مرد چلاتے ہیں. سو انہوں نے جب اس چیز کو رسپیکٹ دی, ایکنالج کیا, تو آف کورس دے اوپنڈ کوائٹ اے فیو اپرچونیٹیز فار می. پر اس میں آپ کا لڑکیوں کا یہ ہو سکتا ہے کہ یو ہیو ٹو پروو اٹ, آپ کو اپنے ڈسپلن سے, اپنے پروفیشنلزم سے, اور سب سے زیادہ پرسسٹنسی سے, کیونکہ یہ اس طرح کا, اسپیشلی میرا جو شعبہ ہے وہ اس طرح کا شعبہ ہے جہاں بچوں کا تھوڑا سا شوق پورا ہوتا ہے تو وہ دے بیک آؤٹ, یا اکثر جو ہمارے سارے شعبوں میں ایشو ہوتا ہے, شادی ہو جاتی ہے یا کچھ اور ہو جاتا ہے. تو ایز لانگ ایز آپ کا فوکس اور آپ کا ایک گول اور ایم ہے اور آپ اس پہ کنٹینیوسلی یو ورکنگ آن اٹ, تو آف کورس کوئی نہ کوئی آپ کو موقع دے. ٹھیک, جل صاحب آپ کا میسج, اور میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ماشاء اللہ ویری سکسیزفل کڈس سٹنگ نیکسٹ ٹو یو, پیرنٹس کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟
جی آئی تھنک پیرنٹس کے لیے تو سب سے پہلے یہ میسج یہ ہے کہ ایک ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے ہونی چاہیے، اینڈ دین ایک کمپیٹیٹیو ایک ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے بچوں کو. وہ آئی تھنک جیسے بلال نے پہلے کہا تھا کہ جی کہ آپ کو رزلٹس چاہیے، رزلٹس میں دے دوں گا، تو میری جو اسپورٹس ہے اس کو ایسے ہی چلنے دے، وہ میں موقع نہیں دوں گا. اور اس نے پروو کیا، اور یہی آئی تھنک ایک بیلنس رہنا چاہیے کہ اسپورٹس کا دین پڑھائی کا اپنا اپنا سلسلہ ہونا چاہیے، اور بچے کو چوائس دینی چاہیے کہ وہ کس میں ایکسل کرنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس میں پرفارم بھی کرتا ہے اور اپنا ڈیلیور بھی کرتا ہے اور رزلٹس بھی لے کے آتا ہے. تو یہ بچوں کے لیے ایک تو انوائرمنٹ بڑا اچھا ہونا چاہیے، اور پلس اس کے بعد ان کی کاؤنسلنگ اور گائیڈنس پیرنٹس لیول پہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ اسے کوئی نہ کوئی ڈائریکشن دے دیں، جہاں پہ وہ ڈائریکشن لیس ہو، اسے پتہ نہ ہو، تو آپ تھوڑا سا گائیڈ کر دیں گے تو وہ ایک ڈائریکشن پکڑ لے گا اور اس حساب سے. ایک جن صاحب کوئک کویسچن کہ بعض پیرنٹس جو ہے نا وہ اپنے پروفیشن کی وجہ سے دے unable to spend as much time as they should، تو کیسے بیلنس کیسے کیا جائے؟ اس میں آئی تھنک جو آپ کا اسپاؤس ہے، آپ کی وائف ہے، اس کا بڑا رول ہوتا ہے. میری وائف کا بڑا رول تھا. موسٹ آف ٹائم جیسے میں نے کہا ابھی، جیسے میری پروفیشن اور میری اسپیشلٹی ہے جس میں زیادہ تر ٹائم میں ہاسپٹل میں رہتا تھا، صبح شام رات کو بھی ایمرجنسیز ہوتی تھی، کہیں ہم فنکشنز میں ہوتے تھے، ڈنرز میں ہوتے تو ایمرجنسی کال آتی، مجھے اٹھ کے آنا پڑتا تھا. تو اور یہ بچے جو بلال کا جو ڈاکٹر نہ بننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ اٹس اے ویری ڈیمانڈنگ لیبوریس، آپ کا اپنا ٹائم ہی کوئی نہیں ہوتا. تو یہ پھر اس نے آئی تھنک یہ ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا، اس نے دوسری بار لیا، لیکن اس کے بعد میں پچھتایا کہ بہتر تک بن جاتا. لوگ جو ہے دعائیں تو دیتے ہیں لیکن اب جس پروفیشن میں اس میں بھی دعائیں بہت ہوگی. بڑی اہم بات. اوور ٹو یو ناؤ، وائی پالیٹکس اور ایک میسج. ہاں یس، یوتھ جو ہے obviously اب آلموسٹ 60% ہماری جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے، اور آگے جا کے اگر سیاست میں نوجوان آگے نہ آئیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد ہوں، تو کیسے معاملہ چلے گا؟ اور آپ ایک نوجوان سے پوچھیں، یا تو وہ اتنی موٹی گالی دے گا، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سیاست میں اور اس میں، لیکن زیادہ تر وہ یہ کہتے ہیں کہ یار یہ سارے چور ہیں، ہم نے نہیں اس طرف جانا. جی دیکھیے، آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ اکثر جو گھرانے اے پولیٹیکل رہے ہیں یا جن کا سیاست ہے، یہ میرے خیال سے اکثر میں زیادہ اسٹیریوٹائپ نہیں کرنا چاہ رہا، مگر اکثر مڈل کلاس یا نوکری پیشہ لوگ وہ سیاست سے کنارہ کشی کرتے ہیں، اور ایک امیج بن گیا ہے انفارچونیٹلی، جس کے اندر مطلب کہ ایک بڑی تاریخ ہے کہ کیوں وہ امیج انفارچونیٹلی بنایا جاتا ہے. مگر میں اتنا ہی کہوں گا جی کہ میں خود ایک آئی بین ویری فارچونیٹ، میں نے اس فیلڈ میں قدم اٹھایا. ایک اسٹیبلشڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، آپ جانتے ہیں میں بچپن سے جو ہمارے پارٹی کے سینئرز ہیں، میں جب پالیٹکس فالو کرتا تھا ٹی وی پہ ہی صحیح، مطلب کہ کیونکہ تو یہی لوگ تھے، بٹ آئی ہیو ہیڈ اے ویری سپورٹیو انوائرمنٹ. اینڈ مجھے سینئرز نے مطلب کہ عام طور پہ بھی جو ایک کارپوریٹ کے اندر بھی جو ایک سپورٹیو انوائرمنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ محنت کرتے ہیں، مگر سیاست میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی اس میں جگہ بنانا بڑی مشکل ہوتی ہے، لوگ جگہ دیتے نہیں ہیں. آئی ہیو ہیڈ دا ٹوٹلی اپوزٹ ایکسپیرینس. میں نے دیکھا ہے کہ جتنا کبھی کبھی میں ڈیزرو کرتا تھا اس سے بھی زیادہ شاید کبھی کریڈٹ بھی مل جاتا تھا. اگر میں کوئی انیشیٹو اٹھاتا تھا اس کو لوگ اون کرتے تھے. تو میں یہی اتنا ہی مختصر بات یہی کروں گا کہ آئی ووڈ انکریج پیپل، ینگ پیپل، کہ وہ اس شعبے میں آئیں، کیونکہ میرے نزدیک پارلیمنٹ اور حکومت سے بہتر پلیٹ فارم امپیکٹ بنانے کے لیے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ سیاستدانوں کا کام پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرنا ہے، اس لیے اٹ شوڈ سیم لائک، اور یہاں پہ ہمیں وہ آوازیں چاہیے جو یوتھس سے کے علاوہ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کی آواز بن سکیں اور ان کی ریپرزنٹیشن کریں تاکہ ان کے ایشوز ریزالو ہو چکے. بلال اظہر کیانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. عروج کیانی اور جنرل اظہر کیانی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بلال کا میسج جو ہے وہ یوتھ کے لیے یہ ہے کہ سیاست میں آئیں، ساتھ میں یہ بھی کہ کھانا بھی ڈھیر سا کھائیں لیکن ایکسرسائز بھی ساتھ میں جاری رکھیں. تو آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ. مجھے میری ٹیم سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.